सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। 14 साल कैद बामुशक्कत। जी हाँ, फैज़ हमीद को ये सज़ा सुनाई गई, लेकिन ये खबर जो है काफ़ी दिन पहले गर्दिश कर रही थी सोशल मीडिया पे भी। और पाकिस्तान के एक साहब हैं, वो इस तरफ इशारा भी कर रहे थे। वो बताते रहते हैं। हमारे साथ है इरफान अहमद खान साहब। खान साहब, क्या मैसेज दिया जा रहा है ये 14 साल बामुशक्कत कैद सज़ा सुना के? फारूक साहब, मैसेज एक ही है। जो इस वक्त सियासी माहौल बन रहा है पाकिस्तान के अंदर, उसके अंदर इसकी ताकतवर हलकों ने जरूरत महसूस की। और लेकिन आप देखें तो मुल्क के लिए ये वक्त ऐसा नहीं था कि इस वक्त ऐसी सजा जो है वो अनाउंस की जाती। और लेकिन ये जान के इसका इंतजार किया गया है और इसको अब अनाउंस किया गया है। हालांकि इसका फैसला पहले कई हफ्ते पहले इसका फैसला हो चुका था। जब समाअत खत्म हुई है उस वक्त भी अखबारों में आ गया था। सूजन वो जो टॉक शॉप प्रोग्राम से बता दिया गया था कि जी आज इनकी समाअत जो है मुकम्मल हो गई है, सिर्फ फैसला जो है वो आना है। और इस फैसले के बाद असरात जो है वो मनफी मसरात ज्यादा होंगे। देखें, अगर अगर इस फैसले का अगर आप जायजा लें तो 4 इल्जामात लगाए गए हैं। वो हर ISI का सरबराह जो होता है वो उन हालात से गुजरता है। ज्यादा तो उसमें यही है कि जी आपने सियासी मुदाखलत वगैरह की, तो फिर ISI का सियासी सेल बनाया किस लिए गया था? जब मिलिट्री इंटेलिजेंस पहले से मौजूद थी, उसके बाद एक और इंटेलिजेंस की ISI के नाम से बनाई गई एजेंसी, और उसके बाद फिर उसके अंदर एक सियासी सेल जो है वो बनाया गया भुट्टो साहब के जमाने के अंदर। और उसका काम ही ये था कि वो सियासी एक्टिविटीज जो है सियासतदानों की जासूसी करे। और आहिस्ता आहिस्ता हालात इस तरफ बढ़ते चले गए कि वो सियासी सेल जो है ISI का वो ज्यादा हावी हो गया। जो दुश्मन की जासूसी है वो तो मिलिट्री इंटेलिजेंस ही करती रही, लेकिन ये है कि सियासतदानों की या मुल्क के अंदर जो जासूसी का निज़ाम है वो ISI में अपने उस पर हावी होती चली गई और ज्यादा काम उनका यही रह गया था। तो इस लिहाज से तो हर मुजरिम जो है, हर ISI का सरबराह उस पर ये जुर्म, इस किस्म का जुर्म साबित करने जो अब इल्जाम लगे वो कोई मुश्किल काम नहीं है। और हाँ, अगर आप शौकत सिद्दीकी जो जज था उसने जो बातें की थी उस वक्त, तो आज इनका ये फैसला साबित कर रहा है कि शौकत सिद्दीकी के इल्जामात दुरुस्त है। उन्होंने यही कहा था कि हमें धमकाया जाता है, जजों को मुदाखलत हो रही है अदालती निजाम के अंदर। तो आज उस वक्त तो कोई नहीं बोला, ना इनको हटाया गया हमीद साहब को, और ना उस वक्त इनके खिलाफ कोई ऐसे, हाँ उसको सजा दे दी गई, शौकत सिद्दीकी को फारिग कर दिया गया। और आज वही इल्जामात साबित हो गए, उन्हीं इल्जामात की बुनियाद बना के आज जो है उनको सजा दी जा रही है। तो ये तो बज़ाहिर ये नजर आता है कि सियासी फैसला है जी खान साहब। और ये जी सॉरी, मैं समझा बात खत्म हो गई। अच्छा, मरियम ने कहा जी ये जितने मुकदमात, उसका एक बयान चल रहा है मेरे ऊपर बनाए गए थे वो फैज़ हमीद ने बनाए थे। आप देख रहे हैं कि गेम अंदर से जो चली है और ये मैसेज इमरान खान और उसके साथियों को भी दे दिया गया। देखें, मरियम की ये बात जो है उसके बाप के साथ जो कुछ हुआ था, तो हथकड़ी बांध के तो सीट के साथ जहाज पे बैठने नहीं दिया गया था, वो भी करवाने वाली तो इसी शोबे के लोग थे। तो ये तो एक हमारा कल्चर ऐसा बन गया हुआ है। मैंने कहा ना कि वो हावी हो गए हुए हैं, वो जिस तरह चाहते हैं इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आप जिस चीज को चाहें पकड़ना चाहें इसी इल्जामात के अंदर, लेकिन जिसको आपने सजा देनी है, जिसको आपने पकड़ना है उसको आप पकड़ लेते हैं, जो जिसको आप नहीं छेड़ना चाहते वो खामोश रहता है। अब ये हालात ऐसे बन गए थे कि भाई आसिम मुनीर साहब जो है वो इमरान खान साहब के साथ उनकी ठान गई थी, और उस वक्त रिटायरमेंट के बाद भी हमीद साहब ने जो है वो इमरान खान का साथ दिया। आमतौर पर फौजी जब से हमारे पाकिस्तान फौज के डिसिप्लिन के इतने पाबंद होते हैं कि जब तक सर्विस में हो उस वक्त हर वो काम करते हैं जो उनको हुक्म दिया जाता है उनके जनरल की तरफ से। लेकिन जब वो सर्विस से रिटायर होते हैं वो हर चीज को अपनी कहते हैं हाथ झाड़ के खड़े हो जाना, फिर वो ऐसे मामलात में मुदाखलत नहीं करते या ऐसे मामलात की सू नहीं लेते, अपनी रिटायरमेंट की जिंदगी गुजारते हैं
یا کوئی نئی جاب جو ان کو آفر کی جاتی ہے وہ لے لیتے ہیں. ہاں ان حمید صاحب کا مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہمدردی جاری رکھی اور انہوں نے خانہ وہ کارروائیاں کرتے رہے، جس میں کہا جاتا ہے کہ ان کو بعض دفعہ وارننگ دی بھی گئی کہ بھائی آپ یہ اپنی ایکٹیویٹیز بند کریں، لیکن انہوں نے ایکٹیویٹیز بند نہیں کی، تب ان کے اوپر ہاتھ ڈالا گیا. یہ ایک اگر جرم بنتا ہے ان کا، اگر یہ ثابت ہوتا ہے تو یہ پھر یقین ہے، کیونکہ ایسی خبریں باہر آتی رہی ہیں کہ ان کو منع کیا جا رہا ہے کہ یہ اب ریٹائرمنٹ کی زندگی گزارے ہیں، لیکن یہ انہوں نے خانہ پی ٹی آئی سے ہمدردی رکھتے ہیں اور ان کے کام کر رہے ہیں. تو ممکن ہے کہ وہی بات بنی ہو ان کے اوپر ہاتھ ڈالنے کی. جی صاحب، ایک اس وقت جو پاکستان کا سب سے اہم مسئلہ ہے، ہماری باتیں تو اور ہوتی ہے، ہم ہوا میں اڑ رہے ہوتے ہیں کہ بہت بڑے کارنامے انجام دیے جا رہے ہیں. ابھی یہ جو عمران خان کے ساتھ اگلا سلوک آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے اسے مت جیل میں بھیج دیا جائے گا، کوئی اس طرح کی خبریں چلا دی گئی ہے کہ سزائے موت دے دی جائے گی. اس کے بعد عمران خان کا نمبر دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، عمران خان تو اندر ہی رہے گا. اس قسم کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے کہ بھئی عمران خان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ پیچھے ہٹ جائیں. اس سارے ماحول کا مقصد یہ نظر آتا ہے جیسے بہت سارے لوگ شروع میں ہی ہٹ گئے تھے، جو اس بات کو سمجھتے تھے کہ بھئی اب اس بندے کو انہوں نے نہیں چھوڑنا. شفقت محمود جیسے لوگ جنہوں نے وزارتیں بھی لی، جنہوں نے فرنٹ پہ عمران خان صاحب کے لیے کام بھی کیا تحریک انصاف کے لیے، لیکن جو ان کو ہاتھ پڑا وہ پیچھے ہٹ گئے. جن میں سندھ کے بھی بہت سارے لوگ ہیں. شفقت محمود صاحب تو پنجاب سے 2-3 ہی تھے، تو اس لحاظ سے وہ یا 2-3 بک گئے، وہ فیصل واڈو جیسے. تو اس لیے عمران خان صاحب کو کہا یہ جا رہا ہے کہ بھئی آپ سیاست چھوڑ دیں، وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، باہر جانے کے لیے تیار نہیں. تو پھر پیچھے یہی رہ جاتا ہے کہ جو ان کے ساتھ دینے والے لوگ ہیں ان کو اوپر ایسا پریشر ڈیولپ کیا جائے کہ وہ لوگ ان کا ساتھ دینے سے پیچھے ہٹ جائیں اور وہ اکیلے رہ جائیں فضا کے اندر. ظاہر ہے کہ جب تک پارٹی کے اندر ساتھ اچھے کارکنان نہ ہوں یا اچھے صاحب دماغ لوگ ساتھ نہ ہوں، سیاسی ورکر تو نعرہ بازی کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا نا. تو اس لحاظ سے کوشش ان کی یہی ہے کہ بھئی ان کا ساتھ دینے والے جو ہیں وہ ان سے پیچھے ہٹ جائیں اور ممکن ہے وہ کسی اسٹیج پہ جا کے کامیاب بھی ہو جائیں. ایسے سوشل میڈیا میں یہ چل رہا ہے کہ یہ سارا کچھ مریم کو خوش کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. تو دیکھیں، مریم مسئلہ نہیں ہے، مریم کسی کا بھی مسئلہ نہیں ہے. مریم کا باپ 1 گھنٹے کی بات تھا، 1 گھنٹے کے اندر اگلوں نے قبضہ کر کے وزیر اعظم ہاؤس پہ چلتا کیا، اس کو اٹھا کے ہاتھ پہ بٹھا کے لے گئے. تو یہ مریم کو کسی کے لیے مسئلہ نہیں ہے. یہ سب ان کا مریم کے چمچوں کے پراپوگنڈے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، اس کے علاوہ اس کی کوئی ایسی ویلیو نہیں ہے. اچھا خان صاحب، اپیل آگے سپریم کورٹ میں ہو سکتی ہے اس سزا کے خلاف؟ اور اگر انہوں نے، میرا تو خیال یقیناً ہوگی. اب یہ سپریم کورٹ پہ ہے کہ وہ اس کو اپیل کو جلدی سنتی ہے یا اس کو لائن میں لگا دیتی ہے اور 2-4 سال ایسے گزار دیتی ہے. چلے، یہ تو تھی جی پاکستان کی جو آج کی سب سے بڑی خبر چل رہی ہے، مگر خبر تو کافی دن سے گردش کر رہی تھی. خان صاحب، جرمنی کی کوئی خیر خبر؟ جرمنی کے اندر تو زیادہ تر مصروفیت اس وقت جو ہے وہ یوکرائن جنگ ہی بنی ہوئی ہے. وہ جو تھے اپنے یوکرائن کے صدر، وہ اٹلی میں پوپ سے بھی ملے ہیں، اٹلی کے صدر سے ملے ہیں خاتون سے. اس کے بعد وہ امریکہ بھی ہوئے ہیں اور امریکہ سے بھی ٹیلی فونک گفتگو جو ہے وہ ہمارے چانسلر، جرمن چانسلر اور فرانس کے وزیر اعظم جو ہیں وہ شامل ہوئے ہیں. اب وہ یوکرائن کے صدر صاحب آج واپس یہاں یورپ آ رہے ہیں اور یورپین یہ پھر اکٹھے ہو رہے ہیں ملاقات. اور یورپین یونین نے، ان یورپین 3-4 ملکوں نے دعوت دی ہے ٹرمپ صاحب کو کہ وہ ویکینڈ کے اوپر جو ہے وہ یورپ کا دورہ کریں اور یہاں جرمنی کے اندر ان کی ملاقات ہو یوکرائن وار کے اوپر. لیکن ٹرمپ صاحب نے یہی کہا ہے کہ جب تک میری بات نہیں مانی جائے گی یا مجھے کوئی ایسی ہوپ نظر نہیں آتی کہ ہاں میری 100% آپ میری بات کو تسلیم کریں گے، میں آنے کے لیے تیار نہیں ہوں، یا میں آنے کا کوئی مقصد مجھے نظر نہیں آتا. بہرحال یوکرائن کی جنگ اس وقت جو ہے وہ کسی فائنل سٹیج کی طرف لگانے کے لیے کوششیں جو ہیں وہ پوری طرح کی جا رہی ہیں. اور فلسطین کے بارے میں انہوں نے کہہ دیا ٹرمپ صاحب نے کہ میں چاہتا ہوں کہ نیا سال جب شروع ہو تو وہاں پر نئی حکومت جو ہے جو عالمی رہنماؤں کے اوپر مبنی
عالمی طاقتیں جس کا فیصلہ کریں وہ کام کرنا وہ شروع کر دے. اور اس کے لیے انہوں نے کہا کہ مجھے بہت سے لوگوں نے اپنے نام دیے ہیں کہ وہ بھی اس حکومت میں شامل ہونا چاہتے ہیں. تو ممکن ہے وہاں تو وہ کامیاب ہو جائے. اور لیکن یہ کہ یہ یوکرائن وار جس پہ سب سے زیادہ ایکٹیو اور سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک جرمنی جو ہے وہ آج کل اسی وار کے معاملے میں مصروف ہے. اور اپنی جو بیچاروں کو جو سیاسی طور پر ان کا جو ایجنڈا تھا وہ ابھی تک دسمبر تک انہوں نے پورا کرنا ہے اپنے بجٹ وغیرہ کے معاملات کو، جس میں سب سے زیادہ ایک مسئلہ تو انہوں نے حل کر دیا. لیکن اب جو ہے کرگن کا سے جو ہے ان کو جو 3% بڑھانا ہے اس کی بحث ابھی چل رہی ہے اور اس میں ابھی تک کوئی فائنل رزلٹ سامنے نہیں آ سکا. کرگن کا سے 3.9% تک بڑھانا چاہتے ہیں. حکومت اجازت نہیں دے رہی تو پھر ان کا کلیم یہ ہے کہ بھائی حکومت ہمیں مدد دے. تو حکومت کہتی ہے ہم پہلے ہی آلریڈی دے رہے ہیں آپ کو کافی مدد. تو بس ان جھگڑوں میں جو سیاست جو ہے. ہاں ایک نئی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ اے ڈی ایف یہ جو ہے پی ڈی ایف یہ آف ڈے والے جو ہیں یہ اپنی اگلی حکومت کی تیاری کریں کہ اگلے سال 5 صوبوں میں الیکشن ہے اور ان کا ایک 20 افراد پر سینئر افراد پر مشتمل جو وفد ہے وہ آج کل امریکہ گیا ہوا ہے کل سے. اور جہاں وہ ڈیموکریٹک اور ریپبلکن سے ملاقاتیں کرے گا اور ان کو باور کروانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی ہم جلد ہے اقتدار میں آنے والے ہیں جرمنی کے اندر، اس لیے ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہماری اہمیت کو سمجھو اور ہمارے ساتھ معاملات جو ہے وہ سیاسی طور پر سیدھے رکھو. تو اس قسم کی ڈیولپمنٹ جو ہے جرمنی کے اندر ہو رہی ہے. حضرت ایک اور بڑا آج کا یہاں پہ سوشل میڈیا پہ طوفان آیا ہوا ہے. پچھلے دنوں محسن نقوی صاحب آپ کو پتا ہے یہاں پہ آئے ہوئے تھے اور ان کی گاڑی کو 10 منٹ تک یہاں برٹش پولیس نے چیک کیا جب وہ ملنے کے منسٹری میں کسی وزیر سے، وزیر خارجہ یا داخلہ سے. تو لوگوں نے کہا کہ یہ بڑی انسلٹ ہے، ہمارا منسٹر آیا ہوا تھا اور اس کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا. دیکھیں اس میں انسلٹ والی کوئی بات نہیں ہے، وہ ہر ایک کے ساتھ کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہر ایک کی ویڈیو تو نہیں بن رہی ہوتی. ان لوگوں کے پیچھے کیونکہ تحریک انصاف والے لگے ہوئے ہیں اس لیے وہ اس قسم کی ویڈیوز وغیرہ بنا لیتے ہیں. ایک تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وزارت خارجہ ہے یا کون سی وزارت کا دفتر ہے. مجھے مطلب دل تسلیم نہیں کرتا کہ وزارت وزیر داخلہ جو ہے وہ وزارت خارجہ کے اس میں گیا ہو. اگر وہ کہتے ہیں ہاں وزارت داخلہ کا دفتر ہے تو پھر تو بات سمجھ میں آتی تھی کہ وزیر داخلہ وہاں کے وزیر داخلہ سے ملنے کے لیے ان کے آفیشل سے ملنے کے لیے گیا ہو. اور لیکن یہ کہ بھئی جس طریق پر وہ ویڈیو بنائی گئی ہے اگر وہ ویڈیو کو آپ اینڈ تک فالو کریں تو وہ لازم پتہ لگتا ہے کہ وہ پیچھے کوئی لگا ہوا ہے اس ویڈیو بنانے کے. تو اس لیے عام طور پہ تو یہاں پر جو بھی داخل ہو گاڑی اس کو اس طرح چیک کیا جاتا ہے. تو یہاں منسٹر یا جو بھی مہمان آئے اس کو اسی طرح وہاں سے گزارا جاتا ہے. عام طور پہ تو وہ اس طرح نیچے لیٹ کے نہیں دیکھتے جو کہ اس میں ہے. لیکن اسے یہ بھی نہیں پتہ لگتا کہ باقی اسی گاڑی کے اندر جو ہے وہ ہمارے وزیر داخلہ سفر کر رہے ہیں. اب یہ سوشل میڈیا کی کہانی ہے، اس میں کس حد تک حقیقت ہے یہ اللہ جانے. جی چلے بہت شکریہ خاص. یہ جی رفوان احمد خان صاحب ہمارے ساتھ، اور جو بھی تازہ صورتحال ہوتی ہے آپ کو ہم بتاتے رہتے ہیں. چینل کو سبسکرائب کر لے. سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام. سوشل میڈیا پہ آج کل پھر کچھ لوگ ایسی پوسٹ لگا رہے ہیں، اس سے پہلے بھی اس طرح کی پوسٹیں لگتی رہتی ہیں اور جو وہاں پہ دکھایا جا رہا ہے کچھ ایسی چیزیں، ہم تصویریں لگوا دیں گے اوپر اپنے تھم لین پہ، اور وہ بتایا جا رہا ہے جناب یہ جو چیزیں ہیں ان کا بائیکاٹ کرو. اور جب اس کے متعلق ہم نے چیک کیا تو پتہ چلا جناب یہ جو بھی کمپنیاں ہیں یہ احمدیوں کی ہیں، یہ احمدیوں کے شیئر ان کے اندر ہے. بہرحال یہ پتہ چلا کہ اس پر اب عورتوں کو راستہ نہیں ملا، تو بتایا جا رہا ہے کہ جناب بائیکاٹ کیا جائے، اس کی خرید و فروخت نہ کی جائے. تو میں نے وہاں پہ نیچے جا کے سوچا کامنٹس پڑھوں کہ لوگ کیا لکھتے ہیں. تو وہاں پہ مختلف لوگوں کے کامنٹس تھے، چند ایک میرے ذہن میں جو ہے میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک تو یہ تھے کہ ایک صاحب نے لکھا ہوا تھا کہ آپ کے نصیب میں خالص چیز نہیں کھانے کی تو آپ نہ کھائیں، آپ کو کون مجبور کر رہا ہے کہ یہ آپ خریدیں اور اس کا استعمال کریں.
پھر ایک کامرس تھا، زیادہ جو لکھے ہوئے تھے وہ یہی تھے کہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، اور وہاں پہ کسی نے یہ جواب نہیں دیا تھا جو لوگ کامرس کر رہے تھے کہ پاکستان میں جیسے جیل سازی ہوتی ہے، جس طرح وہاں کی چیزیں 2 نمبر ملاوٹ والی ملتی ہیں آپ کو، تو ان کے بارے میں کسی نے کوئی سوال نہیں کیا ہوتا یہ جوابات میں، جو سوال تھے ان کے جوابات میں۔ تو وہاں پہ کچھ لوگوں نے یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ جناب آپ کیا آپ کے سب لوگ یہ چیزیں ہیں وہ استعمال کرتے ہیں، سیاستدان بھی کرتے ہیں، آپ کے جرنیل بھی کرتے ہیں، آپ کے علماء بھی کرتے ہیں، یہ بھی لکھا ہوا تھا۔ اور پہلے تو ان کو بند کرے کہ یہ چیزیں آپ جو ہے ان خریدے نہ اور نہ استعمال کریں۔ پھر مختلف والا کامرس سے، لیکن یہ جو بات ہے میں آپ کو بتانے والا ہوں، اس کے بعد ایک اور پوسٹ میری نظر سے گزری، اور وہ بھی یہ سوشل میڈیا پہ ایک پراپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ قادیانیوں کا داخلہ ممنوع ہے، یہاں پہ قادیانی نہیں آ سکتے، اور اب یہ سعودی عرب کی طرف بھی اشارہ دیا گیا ان پوسٹوں میں جو مجھے سمجھ آئی ہے۔ حالات یہ ہے پاکستان کے کہ وہاں پہ اس طرح کے بورڈ بھی لگے ہوئے، اور اس طرح کے جو لوگ ہیں جب تک آپ ان کو کنٹرول نہیں کریں گے۔ کل میں شہباز شریف کی تقریر سن رہا تھا، چلو وزیر اعظم تو ہے جعلی صحیح اصلی صحیح جعلی جو بھی ہے، تو وہ کہہ رہا تھا کہ کوئی کہتا ہے میں فلاں کی مسجد میں نہیں جاؤں گا، کوئی کہتا ہے میں فلاں کی مسجد میں، نام نہیں لیا اس نے کسی فرقے کا بھی۔ تو ہم ایک قوم کیسے بن سکتے؟ یہ بڑا ایک اہم سوال تھا کہ ہم ایک قوم کیسے بن سکتے۔ ایک میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم اتنے عرصے سے پاکستان میں گورنمنٹ میں چل رہی ہے صاحب بہادر، تو یہ قوم آپ لوگوں نے نہیں بننے دی آج تک، اگر میرے سے پوچھیں۔ سیاستدان جو ہے وہی نہیں چاہتے کہ کبھی بھی یہ جو عوام ہے یہ ایک قوم بن جائے۔ وجہ یہی ہے کہ نہ ہم نے کبھی اس پہ کوئی کام کیا، نہ ہمارا یہ کوئی نظریہ ہے، نہ ہماری یہ سوچ ہے، نہ ہم نے کبھی ایک قوم بن کے کبھی حالات کا مقابلہ کیا، اور نہ ہمیں کسی نے یہ مشورہ دیا کہ آپ ایک قوم بن جائیں۔ مذہبی طور پہ آپ دیکھتے ہیں جو حالات بنے ہوئے ہیں۔ میں کل آفس سے نکلا تو ایک جاننے والے تھے راستے میں، ان سے ہیلو ہوئی، تو وہ کہنے لگے آئیے آپ کو ایک صاحب سے ملواتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ ملاقات ہوئی، تو ان سے جب میں نے پوچھا کہ پاکستان کے کیا حالات، آپ جاتے رہتے ہیں؟ تو وہ کہتے جاتے رہتے ہیں، اور اکثر ہمارا اسلام آباد آنا جانا رہتا ہے۔ تو میں نے کہا کیا وجہ آپ لوگ یہاں پہ سارے حالات دیکھ کے کہ یہ ممالک جو ہے یورپی ممالک اتنی ترقی کر رہے ہیں، پرامن ماحول ہے، تو پاکستان میں کیوں نہیں آج تک ہوا؟ انہوں نے پھر مجھے مختصر الفاظ میں بتایا کہ یہ جب پاکستان بنایا گیا تھا تو جس طرح پاکستان وجود میں آیا اور جو طریقہ کار اپنایا گیا، ان کا میں موقع بیان کر رہا ہوں کہ قائد اعظم بھی چھوڑ کے آگے تھے، پھر گاندھی بھی اور انگریز بھی چاہتے تھے کہ کوئی ایک ایسا حصہ بنایا جائے، پھر انہوں نے اس پہ کام کیا، کافی لمبی انہوں نے تفصیل بتائی، میں مختصر بتا رہا ہوں آپ کو۔ اینڈ پہ انہوں نے کہا جناب یہ ملک بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک فراڈ وہاں پہ ہو، یہاں پہ 2 نمبر زندگی ہو، 2 نمبر خوراک ہو، 2 نمبر لوگ ہوں، 2 نمبر سسٹم چلایا جائے، آئین 2 نمبر ہو، قوانین اسی طرح کے ہو جس طرح کے آج کل چل رہے۔ تو یہاں پہ جو سب فراڈی تھے، زیادہ تعداد ان کی یہاں پہ آئی، کوئی چند ایک ہوں گے جو اچھے لوگ ہوں گے، اور ان فراڈیوں نے یہ ملک جو ہے اس سسٹم کو جو آگے بڑھایا۔ آج دیکھ لیں کہ مذہب کے نام پہ فراڈ، سیاست کے نام پہ فراڈ، آرمی وہاں پہ آپ کو اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں، علماء کوئی نظر آ جائے وہ بھی فراڈ، آپ کو کوئی یہ پولیس والا نظر آ جائے وہ بھی فراڈ، آپ کو یہ آپ کے اداروں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی فراڈ۔ تو بات ان کی ویسے وزن تھا کہ بنا فراڈ ہی اینڈ پہ، اگر آج کے حالات میں دیکھے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں پاکستان اور انڈیا کا اس وقت جائزہ لے، انڈیا میں بھی حالات ٹھیک نہیں ہے، وہ بھی کئی چیزیں ہیں پاکستان جیسے ہی حالات ہیں وہاں، مگر قوانین موجود ہیں، وہاں عدالتیں موجود ہیں۔ ہم نے کئی دفعہ دیکھا بڑے بڑے اداکار ہوتے ہیں ان کو بھی سزا سنائی جاتی ہے، پاکستان میں آپ یہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ فرق تو ہے بڑا، اب ہم نہ مانیں یا وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ میں نہ مانوں، تو آپ وہاں سے اندازہ لگائے کہ یہ جو پاکستان کا آج سسٹم یا آج پاکستان جو چلایا جا رہا ہے، اس میں کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ اگر وہاں پہ سچ بولے تو آپ کو کہ جناب
آپ نے یہ جرم کیا۔ اس ملک میں سچ بولنا جرم بن گیا، آپ جھوٹ بولے آپ کی بلے بلے۔ تو اگر انصاف کے ساتھ غور کرے تو اس وقت کے حالات کو تو آپ یہی کہیں گے کہ واقعی فراڈ ہی ہے ساری چیز، کوئی تحفظ نہیں ہے، کوئی کسی کو سیکیورٹی نہیں، جس کو مرضی اٹھا لو، جس کو مرضی مار دو، جس کو مرضی قتل کر دو، جو مرضی کر دو، آپ کو پوچھنے والا نہیں۔ آج ہی میں دیکھ رہا تھا، پتہ نہیں پرانی پوسٹ ہے نئی پوسٹ ہے، خاتون تھی، بیٹے کا 7 سال بعد اس نے بدلہ لے لیا، خود ہی سیالکوٹ کی تھی شاید خبر یہ کہ خود ہی اس نے وہ بیٹے کے قاتل کو قتل کیا۔ یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کتنا انصاف وہاں پہ مل رہا ہے۔ ہمارے ملک کے حالات آپ کو بتاتی رہتے ہیں کہ کون سے نمبر پہ ہماری عدالتیں آتی ہیں۔ اگر کوئی ڈاکٹر ہے وہ بھی فراڈ ہے، وہاں پہ آپ کو نظر آئے گا، لوٹ مار ہوگی۔ وہ پچھلے دنوں مجھے کئی لوگ ملے، ان میں سے ایک مجھے کہتا ہماری پتہ نہیں والدہ کے والد فوت ہو گئے، اس کو ویسے مشینیں لگائی ہوئی بل بنانے کے لیے کہ جب تک دوسرا کوئی فوت ہو کے نہیں آتا اس وقت تک اس کی میٹر چلتا رہے۔ ہیلتھ وہ بھی فراڈ، دوائی 2 نمبر، ڈاکٹر 2 نمبر، ڈگری 2 نمبر، کوئی چیز 1 نمبر آپ کو وہاں پہ نہیں ملے۔ آپ ڈھونڈ کے دیکھ، ہاں آپ کو 1 نمبر چیز ڈھونڈنی پڑے گی، یا 1 نمبر چیز کوئی دے گا، مثلا یہ شذان ہے یا دوسرے تیسرے ہے یہ جن کی تصویریں لگائی ہوئی، تو وہ آپ کو کہے کہ یہ نہ پیو، یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے، اس کا بائیکاٹ کر دو۔ میٹرو چلے جاؤ لاہور یا فیصلہ آباد، وہاں سے آپ کو امید ہوتی ہے کہ کوئی خالص چیز مل جائے۔ آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ لوگ وہاں پہ کیوں جاتے ہیں اور کیوں وہاں شاپنگ کرتے۔ جو پاکستانی دیسی شاپ ہوگی، دکانیں ہوں گی جو ہماری ہیں، وہاں پہ آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ جناب 2 نمبر ہے۔ کل ہی ایک میں دیکھ رہا تھا، یہ بندہ، میں نے اس کی تعریف کی تھی، وہ لوگوں کی مدد کرتا ہے، پیٹرول اسٹیشن اس کا، ایک دودھ والے کو کھڑا کیا، اس کا دودھ جب اس نے نکالا تو اس کو ایسے دکھایا، ایسے کر کے نیچے، تو دودھ کم پانی نظر آ رہی تھی کہ یہ لسی بنی ہوئی ہے۔ یہاں سے یہ کل پرسوں میں ایک دیکھ رہا تھا، ہیلمٹ وہاں سے شارٹ ہو گئے کیونکہ گورنمنٹ نے چلان کرنے شروع کیے۔ وہ کہتے ہیں اب ایسا ڈرامہ کیا کہ کاغذ کے ہیلمٹ بنانے شروع کر دیا۔ بندہ کہتا ہے یار، وہ ایک نیا انہوں نے لوٹ مار کا طریقہ شروع کیا کہ وہ پتلی سی کوئی لگا کے جو بھی اس کا مٹیریل ہوتا ہے، تو لگ رہا ہے کہ بالکل ہلکا سا ایک ہیلمٹ تیار کر کے بیچنا شروع کر دیا اسے۔ وہ کہتا ہے میری تحفظ تو نہیں ملے گا، لیکن یہ ہے کہ آپ کو میں 2000 روپے سے بچ جاؤں۔ وہاں بھی آپ دیکھ لیں فراڈ، کون سی چیز آپ کو بتائیے۔ یہ آج ہی میں دیکھ رہا تھا، وہاں سے آپ ایئرپورٹ سے یونان اصلی ویزے، اٹلی اصلی ویزے، وہ کہتے جناب نہیں ہم چڑھنے نہیں دیں گے۔ کل میرے ایک جاننے والے ہیں، کسی جگہ پہ رہتے ہیں یہاں عرب ممالک میں، کہتے میرا بیٹا اصلی ویزا دبئی کا وہ لے کے آیا اور 1,35,000 40,000 ایئرپورٹ پہ سیالکوٹ دیے، پھر انہوں نے بیٹھنے دیا، اس کے بغیر آپ آ نہیں سکتے۔ پھر وہ جس ملک پہنچے، دبئی پہنچے، وہاں سے ایک اور ملک جانا تھا، وہاں کی اپوائنٹمنٹ نہیں مل رہی تو مشکل ہو رہی ہے، تو وہاں بھی ایجنٹ بیٹھے ہوئے، پاکستان سے ایجنٹ جو ہیں وہ چلاتے ہیں سسٹم۔ تو یہاں آپ اندازہ لگائے، مجھے ویسے وہ صاحب کی بات اچھی لگی، کوئی بری نہیں لگی، تو آپ وہ کام یہاں یورپ میں نہیں کر سکتے جو جا کے آپ پاکستان کر سکتے۔ پاکستان آپ کے تعلقات ہوں، اور یہ فیض حمید کو سزا سنائی گئی، وہاں پہ کئی فیض حمید مل رہے ہیں، اور مگر جہاں پہ آپ نے کسی کو سزا سنانی ہے وہاں پہ آپ نے سنا دینی۔ جہاں پہ آپ کو اپنے ذاتی دیکھتی ہے کہ کوئی نہ کوئی خطرات ہے یا کوئی مشکل ہے، وہاں پہ آپ نے رگڑا دے دینا۔ یہ جو سسٹم دیا گیا ہے، آپ اگر اس کو کھول کے دیکھیں، تھوڑا سا ذہن کو کھول لیں، آپ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، جب تک آپ کوئی سوچ پروگرام نہ کر لیں، کسی کو ٹیکہ نہ لگا لیں، آپ کو سکون نہیں آئے گا۔ تو واقعی اگر مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو اینڈ پہ جو حالات بنے ہوئے ہیں وہ میں نے چند ایک گنوائے ہیں آپ کو۔ ابھی تو اس سے بڑے بڑے کارنامے ہوتے ہیں، ایسے ایسے کارنامے آپ سوچ نہیں سکتے۔ 200 روپے کے لیے بچے اٹھائے جاتے ہیں، جس ملک میں 10 روپے کے لیے بندہ مار دیا جائے، جس ملک میں چھوٹی چھوٹی لڑائی کے ذریعے جس کے پاس طاقت ہو وہ دوسرے کو اٹھا کے لے آئے اور سب کے سامنے تشدد کرے اور اس کی ویڈیو بنتی رہے، بنا کے پھر وہ اپلوڈ کرے۔
بعد میں پولیس والے اس میں شامل ہوتے ہیں. تو یہ ایک جو فراڈ ملک بنا ہوا ہے، وہاں پہ وہی لوگ جو ہے کامیاب ہے جن کے پاس کوئی تھوڑی بہت طاقت ہے، جن کے تعلقات ہے. فرض کرے کل رجب پارٹی یہاں سے ڈپورٹ کیا گیا، میں ایک مثال دے دیتا ہوں. اس کی گاڑی جو ہے بغیر نمبر پلیٹ کے ہائی کورٹ میں جا رہی ہے. انگلینڈ میں آپ سوچ سکتے ہیں یہ چیزیں، یہاں اس کا ویزا ختم کر دیا گیا، کینسل کر دیا گیا. تو غور کر کے دیکھے کامرس میں لکھے گئے یہ بندے کی بات ٹھیک تھی. اینڈ پہ کیا بنا پاکستان، کیا حالات ہے وہاں کے، کیا زندگی ہے، اور کس طرح لوگ زندہ رہتے ہیں. اتنے دردناک واقعات ہے. لوگ کہتے 3 دن ہو گئے روٹی نہیں کھائی ہم نے، بچوں کو روٹی نہیں دی، قرآن مجید رکھ کے بیٹھے ہوئے سوشل میڈیا پہ اور وہ بتا رہے ہیں. اگر آپ نے سچ بولنا تو پاکستان میں نہیں آپ ایسا. یہ ہمارے پروگرام سچ بھی ہوتے ہیں، ہم پاکستان میں رہ کے یہ پروگرام کر سکتے ہیں. اپنی ایمانداری سے بتائیں. چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام. اچھا جی، جرمنی میں آج کل ایسی خبریں آتی رہتی ہیں کہ کبھی جعلی سرٹیفکیٹ، کبھی کوئی جعلی چیز، کبھی کوئی جعلی چیز، کبھی نیشنلٹی لوگ جو لیتے ہیں وہ رات ہاؤس میں یا کہیں نہ کہیں ان کی لینڈ جو مل جاتی ہے اور وہ لے لیتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں ایک تازہ جو واقعہ تھا اس کے عدالت میں کیس چل رہا تھا. یہ شاید منڈے کو عدالت میں پیش کیا گیا. 2 لوگوں کو جو آسلینڈر بیہوڈے سے تعلق رکھتے تھے، میونچن کا ایریا ہے وہاں پہ. ان پہ الزام یہ تھا کہ انہوں نے جو اوپن ہارٹ الاونس ہے وہ بیچی ہے، لوگوں سے پیسے لیے. پیسے لینے کے بعد کئی لوگوں نے ان سے فائدہ اٹھایا اور بتایا جا رہا ہے کہ 2000 یورو تک کے یہ وصول کرتے رہے، اور دونوں کے اوپر یہ ثابت ہو چکا ہے کہ انہوں نے یہ کام ڈالا ہے. ابھی میرا ہاتھ سزا تو نہیں سنائی، لیکن یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ جرم ہوا یہاں پہ، اور اس میں کئی لوگوں نے، کئی ممالک کے لوگوں نے فائدہ اٹھایا. میں اس لیے آپ کو پروگراموں میں بتاتا رہتا ہوں کہ ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی 2 نمبر طریقے کے ساتھ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فلاں جگہ پہ کوئی گیم پڑ رہی ہے، چاہے وہ جعلی سرٹیفکیٹ ہو، چاہے کوئی بھی چیز ہو، تو فوری طور پر لوگ رابطہ کرتے ہیں کہ یار ہمارا بھی کام ہو جائے اور ہم بھی کسی طرح یہ فائدہ اٹھا لیں. لیکن یہ زیادہ دیر تک پکنک نہیں چلتی. وجہ اس کی یہ ہے کہ ظاہر ہے جو لوگ 2000 یورو لے رہے ہیں یا جتنے بھی پیسے لے رہے ہیں وہ لالچ میں آ جاتے ہیں، اور یہ پھر آہستہ آہستہ بڑھ جاتا ہے. جو بھی اس کے بزنس ہی سمجھ لیں، اور باتوں سے باتیں نکلتی پھر اینڈ پہ اگر کسی کا کام نہیں ہوتا وہ دوسروں کا بھی جا کے کہتا ساتھ میں کھڑاؤ نہیں تو کھیڈ مٹاؤ. یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی کئی شہروں سے ہم آپ کو رپورٹ کرتے رہے ہیں کہ ایسے کام ہوتے ہیں جرمنی میں اور لوگ پکڑے جاتے ہیں. یہ نہیں کہ پکڑے نہیں جاتے، یہ گارنٹی ہے کہ پکڑے جاتے ہیں. یہ ہے اصل میں جو آپ کو میں بات بتانے والا ہوں، اور بچت نہیں اس سے، آپ بچ نہیں سکتے. اور پھر یہ ہے کہ وہ ظاہر کینسل کر دیتے ہیں. جن لوگوں نے بھی اس طرح اوپن ہارٹ الاونس حاصل کی ہوتی ہے یا نیشنلٹی یا جو بھی چیز لی ہوتی ہے، جب گورنمنٹ کو پتہ چل جاتا ہے تو اس کی ویلیو 0 ہو جاتی ہے. اس سے زیادہ اس کی ویلیو نہیں ہوتی. اور اب فرق میں بتا دیتا ہوں تھوڑا سا آپ کو انگلینڈ اور جرمنی میں، لوگوں کو تاکہ پتہ رہے. یہاں پہ جو ہوم آفس ہے وہاں پہ آپ ڈائریکٹ جا کے کسی سے نہیں ملتے. آپ جو بھی ہے آن لائن سسٹم ہوتا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آگے جو بندہ ہے وہ کون ہے، جو کام کرنے والا کون ہے، اور آپ نے کس کے ساتھ، جو بھی آپ کی فائل ہے کس کے ساتھ آپ کا رابطہ ہے. اور جو جرمنی ہے وہاں پہ ہوم آفس میں آپ جا کے ہر بندہ جو بھی آپ کا متار بائٹر ہے جو آپ کی فائل دیکھ رہا ہے اس کے ساتھ آپ مل سکتے ہیں، بیٹھ کے بات چیت کر سکتے ہیں، اپنا مسئلہ بیان کر سکتے ہیں. اور اسی طرح نیشنلٹی بھی اسی طرح ہی ہے. تو بڑا مختلف ایک سسٹم ہے. یہاں فرض کرے یہ گاڑی کا ہی دیکھ لیں تو انگلینڈ میں لاگ بک جو ہے اپنے بائی پوسٹ آ جاتی ہے آن لائن. آپ آج کل تو ٹرانسفر ہو جاتی گاڑی، اور ہفتے 10 دن میں لاگ بک بھی آ جاتی ہے، ای میل اسی وقت آ جاتی ہے. اب جرمنی میں آپ کو جا کے وہاں پہ سولاسنگ اسٹیلے جو گاڑی جہاں پہ رجسٹریشن ہوتی ہے وہاں پہ جا کے وہ کروانی پڑتی. یہ فرق ہے جس کی وجہ سے اس طرح کے کیس جو ہے آئے دن سامنے آتے ہیں اور پھر لوگوں کے اوپر کیس چلتے ہیں. میں نے کئی پروگراموں میں آپ کو بتایا کہ
اس طرح کے جو گورنمنٹ آفیسر ہوتے ہیں وہ اپنا مستقبل بھی تباہ کر لیتے ہیں، اپنا کام بھی تباہ کر لیتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے پھر ان کو اس طرح کے کام پہ تو نہیں رکھتے، اور پھر جیل بھی ہوتی ہے، چلو 3 سال بھی ہو جائے، اپنا ریکارڈ بھی خراب کرتے ہیں، جن لوگوں سے پیسے لیے ہوتے ہیں ان کے پیسے بھی چلے جاتے ہیں۔ اور پھر جو سب سے اہم مسئلہ ہے کہ آپ نے پیسے دے کے، رشوت دے کے جو کام کرایا، آپ کے اوپر بھی ایک کیس ہوتا ہے اور پھر آپ کو بھی اس کی سزا بھگتنی پڑتی ہے کہ آپ نے جو غلط کام کیا۔ یہ نہیں کہ وہ صرف ہمارے تو رشوت لینے والا دینے والا کاغذوں میں دوزخی ہے نا، وہ تو خانہ پوری ہم نے پاکستان میں رکھی ہوئی، مگر یہاں باقی وہ ایک دو سزا کا کام ہو جاتا ہے۔ اگر آپ یہاں پہ سیاسی پناہ پہ ہیں یا ڈولڈنگ پہ ہیں تو آپ کے لیے اور مشکل پیدا ہو جائے، اور پھر آپ کو یہاں سے فارغ بھی کیا جائے گا۔ ابھی کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یورپین یونین نے یہ بل پاس تقریباً کر لیا کہ یہاں جو بھی اندر داخل پکڑا جائے گا اور انلیگل ہوگا یا اس کا کیس اڑا ہوگا یا کوئی بھی غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہوگا، اسے پھر جو کیمپ بنائے جا رہے ہیں وہاں پہ منتقل کیا جائے گا، باقی وہاں اسے کھانا پینا جو بھی وہ دیتے رہیں گے، لیکن وہ وہیں پہ رہے گا، اور جس طرح آپ کام شام کر لیتے ہیں یا جو بھی نقد پیسے اسے ملتے ہیں، جسے پیچھے بھی مدد کر لیتے ہیں، اس سے بھی جائے گا۔ تو آہستہ آہستہ یہ قوانین اس لیے چینج ہو رہے ہیں، اور جو بات آپ کو ہر پروگرام میں ہم توجہ دلاتے ہیں وہ یہی ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا کام آپ دیکھیں یا سنیں تو کبھی بھی حصہ نہ لیں، کیونکہ آپ اگر ایک دفعہ غلط کام کرتے ہوئے کرواتے ہوئے پکڑے گئے، اب جن سے آپ نے کروایا وہ تو پکڑے گئے، ان کی تو نوکری گئی، ان کو تو اب کیا سزا سنائے گی عدالت، 2-4 دن میں وہ سامنے آ جائے گی۔ لیکن جن لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا، کئی ملکوں کے نام آ رہے، ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، یہ بات کی بات ہے، اور ہو سکتا ہے سب کے خلاف ایک ہی کارروائی کی جائے، کیونکہ ظاہر ہے سب نے ایک طرح کا فائدہ اٹھایا، تو عدالت جو ہے وہ اتنا خرچہ مرچہ نہ کرے، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں ان سب کو واپس بھیجو، تو کیا کر سکتے، آپ کے ممالک میں بھیج دیا جائے، پاسپورٹ ڈیٹیل ان کے پاس آ جاتی ہے، ہر چیز آ جاتی ہے، وہ بڑا ایزی بھیج سکتے ہیں، چاہے آپ پاکستان سے ہیں، ترکی سے ہیں، البانیہ سے ہیں، جہاں سے بھی ہیں۔ تو یہ جرمنی کے حالات جو آج دیکھ رہے ہیں یہ پہلے نہیں تھے، یہ ہمارے غیر ملکیوں نے آ کے بتایا کہ جناب یہ بھی ایک راستہ ہے جو بعد میں آپ کو لے ڈوبتا ہے، بعد میں آپ کے لیے مشکل پیدا کر دیتا ہے۔ میں بھی 1 دفعہ کہ 2 دفعہ پہلے واقعہ سنا چکا ہوں، یہ سننے والے بھی سن لیں۔ ایک بندے کو جانتا تھا میں 30-35 سال پہلے، وہ بھی اسی طرح پولینڈ کی عورتوں کے چکر میں پڑ گیا، اور پھر کیا وہ کرتا رہا کیا نہیں کرتا رہا، بعد میں نوکری سے گیا، ڈپریشن میں چلا گیا، پھر کافی ینگ ہی تھا، اتنا عمر تو نہیں تھی اس کی، تو وہ میرا خیال ہے پتہ نہیں گولیاں شولیاں کھانی شروع کی، کیا کیا، بارہ زندگی ختم ہو گئی اس کی، کس طرح بیچارہ اس تکلیف سے گزرا۔ تو ایک دفعہ بندہ بھٹک جائے تو لائن پہ آنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور ہمارے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح کوئی نہ کوئی طریقہ جو ہے وہ نکالا جائے تاکہ ہم اپنا فائدہ اٹھا سکیں۔ تو میں بارہ یہی کہوں گا اپنے جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے، کیونکہ پاکستانی لوگ ہیں، کہ کوئی بھی ایسی حرکت نہ کرے۔ آج کل یہ دیکھ لے جو ہم نے خبر دی تھی آپ کو، یہ سرٹیفکیٹ والی، کئی لوگ پکڑے جا رہے ہیں، اس سوشل میڈیا پہ بھی کھلبلی مچی ہوئی ہے، جرمن بھی آگے یہ بتا رہے ہیں، یہ نہیں کہ پاکستانی بتا رہے ہیں، ڈوچے جو نیوز ہے وہ بھی بتا رہی ہے کہ جعلی سرٹیفکیٹ لینے والوں کی کم وقتی آ گئی ہے اور ان کو واپس بھیجا جائے گا۔ تو جناب یہ آپ کو چند چیزیں تھیں جو میں نے بتا دی ہیں، اور جیسے یہ فیصلہ ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو وہ بھی بتائیں کہ کتنے لوگوں کو یہ سزا ہوئی ہے اور کیا سزا ہوئی ہے، اور اس میں ہمارے جو لوگ ہیں وہ بھی آئے ہیں یا دوسرے لوگ ہی تھے، ابھی تک اس کا کوئی کنفرم نہیں۔ اللہ کرے ہمارا پاکستانی جو ہے وہ محفوظ ہی رہے، اتنی محنت کے ساتھ اس دلدل سے نکل کے آتے ہیں، پیسے خرچ کے آتے ہیں پاکستان سے، دلدل ہی ہے نا، اگر کسی کو کوئی اس میں شک ہے تو جا کے ادھر زندگی گزار کے دیکھ لے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی